لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैडम, अगर किसी में डिप्रेशन यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तशख़ीस हुई है लेकिन उसमें ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की अलामत नहीं है, तो उसके डिप्रेशन के इलाज के लिए साइकोथेरेपी कैसे करेंगे? और मैडम काइंडली हमें इस बात से भी आगाह करें कि डिप्रेशन के इलाज के लिए आपकी ट्रेनिंग किस इदारे से है और आप ये इलाज किस साइकोथेरेपी के ज़रिए बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करते हैं। उनका ये एहसान है, बहुत करम है बंदों पर के साइकोथेरेपी में ऐसी बेशुमार टेक्निक्स मौजूद हैं जो अल्लाह के बंदों की ज़िंदगी को बेहद आसान करने का ज़रिया बन सकती हैं। मेरी ट्रेनिंग जो है वो बेक इंस्टीट्यूट फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूएसए से है। मैंने ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन का वहाँ से कोर्स किया है। ये इदारा डॉक्टर एरन डी बेक का इदारा है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, जो सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बानी हैं। डॉक्टर एरन डी बेक उन्होंने बड़ी कामयाबी से डिप्रेशन के पेशेंट्स का इलाज किया था और उसमें जो मेन टेक्निक उन्होंने यूज़ की थी वो पेशेंट्स की जो अनहेल्पफुल यानी गैर मुफीद या नेगेटिव जो सोचें हैं उस बारे में पेशेंट्स को जो है इस काबिल बनाना कि वो आइडेंटिफाई कर सकें, वो पहचान सकें अपनी उन सोचों को और उन सोचों पे काम कर सकें, यानी उन्हें एनालाइज कर सकें, उन्हें चेंज कर सकें। एनालाइज यानी कि उनको चेक कर सकें कि वो सोचें सच भी हैं कि झूठ हैं और फिर उनको चेंज करें। तो इस पर डॉक्टर एरन डी बेक ने काम किया था और इस तरह उन्होंने सक्सेसफुली जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनका इलाज किया। जब हम साइकोथेरेपी का आगाज़ करते हैं डिप्रेशन के पेशेंट के साथ, तो इसमें साइको एजुकेशन जो हम सबसे पहले करते हैं, यानी पेशेंट को एजुकेट करते हैं। साइको एजुकेशन के दौरान जहाँ हम डिफरेंट और बातें उन्हें बताते हैं बीमारी के बारे में, बीमारी की वजूहात, बीमारी के इलाज, वहाँ पे हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो कैसे काम करती है और ख़ास तौर पे उनकी सोचों का जो किरदार है उनके डिप्रेशन में, उस पे फोकस करते हैं। मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक मिसाल देती हूँ कि जैसे अगर 3 लोगों ने इंटरव्यू दिया है किसी जॉब के लिए और वो तीनों लोग जो है नाकाम हो गए इंटरव्यू में, तो इनका जो बिहेवियर है, उनके जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट देखे जाते हैं। एक पर्सन जो है वो डिप्रेशन में चला गया है और उसने बिल्कुल भी आगे जो है कोशिशें करना ख़त्म कर दी हैं। उसको डिप्रेशन है, उसको लगता है कि वो एक नाकाम इंसान है क्योंकि वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सका। दूसरा जो इंसान है वो पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया है और वो किसी इससे भी बड़े इंटरव्यू के लिए, इससे भी कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करने में लग गया। और जो तीसरा इंसान है उसने उस इंटरव्यू के बाद इस बात पे बहुत फोकस किया है कि उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है और वो बहुत गुस्से में है। वो चाहता है कि वो आगे शिकायत फॉरवर्ड करे कि उसका इंटरव्यू सही नहीं हुआ। तो इन तीनों पर्सन का जो बिहेवियर है, जो एक्शंस हैं यानी बिहेवियर है, और इनके जो जज्बात हैं डिप्रेशन के, दूसरे के उम्मीद के और तीसरे के जो गुस्से के हैं, इन तीनों के जो जज्बात हैं और जो बिहेवियर है वो डिपेंड कर रहा है, देखिए, कि वो सोच क्या रहे हैं। उनकी सोचों की वजह से उनका बिहेवियर डिफरेंट है। यानी किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है उसके पीछे उसकी सोच का बहुत बहुत मेजर रोल है। अगर एक पर्सन ये सोच रहा है कि वो नाकाम है, उसके अंदर कोई एबिलिटीज़ नहीं है, वो एक फेलियर है,
وہ قابل نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے انٹرویو جو ہے وہ فیل ہوا ہے انٹرویو میں، تو وہ ڈپریشن میں ہی جائے گا۔ اور اگر ایک پرسن یہ سوچ رہا ہے کہ انٹرویو جو لینے والے تھے انہوں نے اس کا صحیح طرح سے اس کو انالائز نہیں کر سکے، انٹرویو جو تھا سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، یا جو جاب ہے وہ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھی، تو وہ اس سے اچھی جاب کے لیے دوبارہ اپلائی کرے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ لوگ تو جو ہے نا مجھے پہچان ہی نہیں سکے میری قابلیت کو، تو مجھے کسی ایسی جگہ پہ اپیئر ہونا چاہیے جہاں واقعی میری قابلیت کو پہچان سکے، اور وہ زیادہ محنت کرے گا، وہ موٹیویٹڈ ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے وہ اس لیے بھی موٹیویٹڈ ہو کہ وہ شو کرے کہ وہ کتنا قابل ہے، کہ ایک چھوٹی جاب پہ وہ ریجیکٹ ہوا تو اس نے اس سے بڑی جاب لے لی، تو وہ زیادہ محنت کرے گا، موٹیویٹڈ ہوگا اور پہلے سے زیادہ محنت کرے گا۔ اور جو تھرڈ پرسن ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ تھرڈ پرسن اگر بہت غصے میں ہے تو اس کی وجہ بھی ہے کہ اس کو لگتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، اور جو اس کی جگہ پہ کسی اور کو سیٹ دی گئی ہے، یعنی ظلم ہوا ہے، بے انصافی ہوئی ہے، جس پر وہ آف کورس کہ وہ غصے میں آئے گا۔ تو یہاں پہ تینوں پرسنس کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور ایموشنز بھی ڈیفرنٹ ہے۔ بیہیویئر ایکشن ہوتے ہیں کہ جو ایکشن لیں گے، اور ایموشن جو جذبات وہ فیل کریں گے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی سوچ پہ۔ تینوں کی چونکہ سوچ ڈیفرنٹ ہے، اس لیے تینوں کا بیہیویئر اور ایموشنز ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مثال، بڑی آسان سی مثال دوں گی کہ سب کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، تو جب آپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ہر بچے کا جو امپریشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک بچہ چہرے سے بڑے غصے میں لگ رہا ہوگا، ایک بچہ شرمندہ سا لگ رہا ہوگا، اور ایک بچہ اسٹل پھر بھی مسکرا رہا ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے، وہ ڈیفرنٹ انداز میں سوچ رہے ہیں۔ جو بچہ غصے میں ہے اس کو لگ رہا ہے کہ پیرنٹس اس کی جان بوجھ کے انسلٹ کر رہے ہیں، اس کے دشمن ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ جو بچہ شرمندہ ہے اسے لگ رہا ہے کہ پیرنٹس اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس نے پیرنٹس کو جو ہے نا امید کیا ہے اپنی کسی حرکت سے، اسے خود کو سدھارنا چاہیے، وہ شرمندہ ہے۔ اور جو بچہ ہنس رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ روٹین کا کام ہے، پیرنٹس کا تو کام ہی ایسا کرنا ہے، تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ جو سوچ ہے وہ بندے کے جو اس پرسن کا ایموشنز ہیں اور اس کا جو بیہیویئر ہے اس پہ بیسک امپریشن ہے، سوچ کا بہت بڑا رول ہے، اور اسی کے مطابق پھر ظاہر ہے کہ جو جذبات بچوں کے نظر آ رہے ہیں اس کے حساب سے وہ بیہیو بھی کریں گے۔ غصے والا جو بچہ یا تو وہ چیخے چلائے گا، یا چیزیں اٹھا کے پھینکے گا، یا کچھ نہ کچھ ایسا اس کا بیہیویئر ہوگا نا، ایکشن ہوں گے اس کے۔ شرمندہ والا جا کے محنت کرے گا، پڑھے گا، اور جو مسکرا رہا ہنس رہا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ کھیلے کودے گا۔ تو دیکھیں کہ بیہیویئر بھی جو ہے ڈیفرنٹ ہے تینوں بچوں کے، تو اس کی وجہ تینوں کی سوچ ہے۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں نا زندگی کے مختلف ایکسپیرینسز کو۔ اگر ہمیں کوئی ناکامی ہوئی ہے، یا اگر ہمیں کوئی لائف میں کوئی ایسا پریشانی والا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو ہم اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں، کیسے ہم اس کو کس طرح سے میننگز دیتے ہیں نا، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور چونکہ جب سٹریسر آتے ہیں لائف میں، بہت زیادہ جب سٹریسرز آتے ہیں تو لوگوں کی جو انفارمیشن پروسیسنگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس سے، اور انفارمیشن پروسیسنگ یعنی کہ سوچنے کی جو ان کے اندر جو صلاحیت ہے، اس میں آٹومیٹک جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ زیادہ آتی ہیں۔ آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس جو ہیں، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہمیں سوچیں آتی ہیں، آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس جیسے آپ نام سے جانتے ہیں کہ آٹومیٹک جو خود بخود آ رہی ہیں، ہم خود سے نہیں لا رہے، ہم کوشش سے ان سوچوں کو نہیں لا رہے، یہ سوچیں جو ہیں وہ خود بخود آ رہی ہیں، اور کئی دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ سوچیں آ رہی ہیں۔ تو ہماری یہ جو ANT ہے، یعنی آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں، یہ بہت آ رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ سوچیں آتی ہیں تو ان سوچوں کے اثرات میں جو ہے پرسن کا جو موڈ ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کا بیہیویئر بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک پرسن کو لگ رہا ہے کہ اس کو سوچیں آ رہی ہیں کہ وہ بہت ناکام ہے، اس کو مسلسل جو ہے نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں کہ وہ ناکام ہے، اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ انٹرویو میں فیل ہوا ہے، اگر وہ اس طرح سے انٹرپریٹیشن کر رہا ہے ایکسپیرینس کی، اس طرح کی آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس اس سے آ رہی ہیں مسلسل، تو آف کورس کہ اس کا موڈ بہت زیادہ ڈاؤن ہوگا، اور وہ جو کام کر رہا تھا وہ بھی نہیں کرے گا، جو وہ پہلے سے کام کر رہا تھا اس کا وہ کام بھی افیکٹ ہوگا، وہ زندگی سے ناامید ہوگا، اس کو وہ شدید اداسی کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں،
یہ جب پرسن کو مسلسل آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، انہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا آتی. تو سائیکو ایجوکیشن کے دوران ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. پھر ٹیکنیکس بھی ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موڈ خراب ہو رہا ہے، چاہے آپ کو غصہ آ رہا ہے یا چاہے آپ کو ڈپریشن، آپ کو اداسی فیل ہو رہی ہے، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو زندگی سی بیکار سی فیل ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو سوچیں کیا آ رہی ہیں، یا آپ کو کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے، کسی قسم کے بھی نیگیٹو جذبات ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو سوچیں کیا آ رہی ہیں. یا تو سوچیں آ رہی ہوں گی یا کوئی تصویریں سی ذہن میں آ رہی ہوں گی نا. نیگیٹو تھاٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ کی صورت میں ہی ہوں، تصویروں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. تو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہم سکھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں کیا سوچ آتی ہے نا، جس کے بعد آپ اتنے پریشان، اداس اور اتنے نا امید ہو جاتے ہیں، وہ کیا سوچ ہوتی ہے. تو تب لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کا موڈ ڈاؤن ہوتا ہے. تو موڈ ڈاؤن ہونے کے ساتھ ہی آئیڈینٹیفائی کریں، پہچانیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کو کیا سوچیں آ رہی ہیں. تو جب لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ اپنی سوچوں کو پکڑنا سیکھ لیتے ہیں، سوچوں کو کیچ کرنا سیکھ لیتے ہیں، سوچوں کو پہچاننا سیکھ لیتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ سوچیں آ رہی ہیں. تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس میں ہم ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ان سوچوں کو ایگزامن کریں، اینالائز کریں، ٹیسٹ کریں، ان سوچوں کے حق میں پروف اور ان کے خلاف پروف ڈھونڈیں کہ کیا پروف ہے کہ میری یہ سوچ سچ ہے. ان کا کریٹیکل ایگزامینیشن کریں ان سوچوں کا کہ یہ میری جو سوچ ہے یہ کس حد تک سچ ہے، یہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے وہ اپنی ڈیلی لائف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اسٹریس میں ہوتے ہیں یا کوئی اسٹریسفل ایونٹ آیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا لوگ جو ہے ان کی دنیا کے بارے میں یا فیوچر کے بارے میں یا اپنے بارے میں جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ منفی ہوتی ہے. جیسے یہ دنیا بیکار ہے، یہ دنیا ظالم ہے، یہ ساری دنیا کرپٹ ہے، یہ ساری دنیا جو ہے وہ دھوکے باز ہے. اگر کسی ایک پرسن نے دھوکہ دیا ہے تو پرسن کہے گا کہ ساری دنیا دھوکے باز ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی ایک شخص نے اس کے ساتھ بے انصافی کی ہے تو وہ کہے گا ساری دنیا جو ہے وہ بے انصافی کرنے والی ہے. اس طرح کی باتیں. اسی طرح اگر وہ پرسن جو ہے وہ اپنے بارے میں اس کی ہو سکتی ہے سوچیں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں ناکام ہوں، میرے میں کوئی بھی قابلیت نہیں ہے. چاہے اس میں بے شمار قابلیتیں ہوں لیکن وہ اس ٹائم پہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی بھی قابلیت نہیں. اس ٹائم ہم ساری اپنی پازیٹیو چیزیں، ساری خصوصیات، سارے ٹریٹس بلا دیتے ہیں. اور ہم دوسروں کے بارے بھی ایسے کرتے ہیں کہ اگر کسی کی وجہ سے ہم بہت ہرٹ ہیں تو ہم شاید ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، اس نے تو ہمیشہ مجھے دکھ دیے ہیں، اس نے تو ہمیشہ مجھے جو ہے وہ تکلیف ہی دی ہے. اور اس کے علاوہ مستقبل کے بارے میں سوچیں آ سکتی ہیں کہ مستقبل ہمارا تاریک ہے، مستقبل میں کوئی بھی خوشی نہیں ہے، مستقبل میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا یا ہو سکوں گی. تو یہ اس طرح کی جو منفی سوچیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کے اثرات اپنے موڈ پہ دیکھنا کہ اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ پہ جو ہے آئیڈینٹیفائی جب لوگ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں جو ہے وہ ان سوچوں کو ایویلویٹ کرنا اور ان سوچوں کی چینج کرنا سکھاتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو چینج کریں. اور اس طرح آلٹرنیٹیو سوچ ان کو بتاتے ہیں کہ اس سے بہتر سوچ یہ ہو سکتی ہے. وہ ایگزامن کرتے ہیں، تھراپسٹ اور جو کلائنٹ ہے مل کے جو ہے وہ کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں ایویلویشن کے بعد کہ اس سے بہتر کیا سوچ یا ریئلسٹک سوچ کیا ہو سکتی تھی. دیکھیے کہ جو یہ سوچیں ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی اکثر جو ہے کپل جو ہے وہ لڑ جھگڑ کے جو آئے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کی جب برائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی خوبی نہیں ہے میرے تو پارٹنر میں، کوئی خوبی نہیں ہے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جب وہ اچھے موڈ میں آئیں گے تو وہ جی بڑی تعریفیں کریں گے کہ ہاں جی میری وائف میں بڑی یہ خوبی ہے، یا وائف بتا رہی ہوگی کہ ہسبینڈ میں یہ خوبیاں ہیں. لیکن جب وہ ایموشنل ہوں گے یا وہ اسٹریس میں ہوں گے تو اس ٹائم پہ آ کے وہ سب سے پہلے یہ کہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. تو یوزلی جو ہے کسی بھی اسٹریس کے بعد جو ہے وہ ایسی سوچیں آتی ہیں، اور اس میں جو ہماری آٹومیٹک نیگیٹو جو تھاٹس ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو بہت اہم چیزیں ہیں جو ہم نوٹ کر سکتے ہیں. یہ جو آٹومیٹک تھاٹس ہوتی ہیں یہ جو حقیقت ہوتی ہے اس کو بگاڑ کے پیش کر رہی ہوتی ہیں، ان ریئلسٹک ہوتی ہیں یوزلی.
اور ان میں جو ہے یہ غیر مفید قسم کے جو جذبات ہیں اور فزیولوجیکل جو ریئیکشن ہے، جیسے دل کا دھڑکنا ہے، اور جو فزیکل ہمارا سارا جو میں نے سسٹم بتایا ہوا سمپیتھیٹک نروس سسٹم، وہ غیر مفید جو ہے ان کا ریئیکشن ہوتا ہے. ان کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں، جو ان کی وجہ سے ہمارا موڈ بنتا ہے، جذبات ہوتے ہیں وہ انہیلپفل ہوتے ہیں. اور یہ جو نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں، آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس، یہ جو ہماری ویل بینگ کی سینس ہے اس کو خراب کرتی ہیں، اور ہماری جو ایبیلٹی ہے کہ ہم سٹیپس لے سکیں اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے، اسے بری طرح سے متاثر کرتی ہیں. تو یہ حقیقت کو جو بڑا خراب کر کے پیش کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم جو چیزوں کو ہے پوری صحیح انداز میں نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، اور ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا. تو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس کو جو ریکگنائز کرنا ہے کہ مجھے جو سوچیں آ رہی ہیں، وہ پہلے تو آپ اپنے موڈ کو دیکھیں کہ جب موڈ چینج ہو رہا ہے تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ سوچیں آ رہی ہیں مجھے. اور پھر جب آپ کو سوچیں جو ہے، آپ اپنی سوچوں کو نوٹ کریں کہ کیا سوچیں آ رہی ہیں. جب سوچوں کو نوٹ کریں گے تو سوچوں کے اندر آپ کو جو ہے سوچ کی جو غلطی ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے گا. سوچوں کی جو غلطی ہوتی ہے یا سوچ کی جو خرابی ہوتی ہے، اس کو کوگنیٹیو ڈسٹورشنز بھی ہم کہتے ہیں. تو کوگنیٹیو ڈسٹورشنز آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ جب لکھیں گے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو لسٹس مل جائیں گی کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کی، یعنی سوچ میں غلطیاں، سوچ میں خرابی. تو اس سے ہم بڑی آسانی سے جو بھی آپ کے ذہن میں سوچ آ رہی ہے، جو آپ نے نوٹ کر لی ہے، لکھ لی ہے، اس سوچ کے اندر آپ غلطی کیا کر رہے ہیں وہ آپ پہچان لیں گے آرام سے. تو میں آپ کو یہاں پہ تفصیل سے سمجھا دیتی ہوں کہ ہماری سوچ میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. جو ہماری آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہوتی ہے، جو اس ٹائم ہمیں سوچ آ رہی ہے، جیسے ہمیں سوچ آ رہی ہے کہ میں انٹرویو میں نہیں کامیاب ہوا، اس کی وجہ ہے کہ میں ایک نالائق انسان ہوں، یا میں ایک ناکام انسان ہوں، یا میں کسی قابل نہیں ہوں. تو یہ جو ہم سوچ رہے ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ سوچ میں کیا غلطی ہو رہی ہے، تو آپ وہ کوگنیٹیو ڈسٹورشن یعنی سوچ کی جو غلطی کی لسٹ ہے وہ، یا تھنکنگ جو ہے میں ایررز جو ہیں، ایررز کی جو لسٹ ہے وہ دیکھیں گے. تو اس کے ریگارڈنگ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتی ہوں کہ کس کس قسم کی ہم غلطی کرتے ہیں سوچ میں اس ٹائم پہ. اس کے لیے میں ایک آسان سی مثال دیتی ہوں کہ دیکھیے کہ کچھ لوگ 70% 80% مارکس لیتے ہیں ایگزام میں، اور وہ مارکس لینے کی بجائے کے باوجود وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پوری طرح سے ناکام ہیں کیونکہ ہمارے 100% مارکس نہیں آئے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ 2 کیٹیگریز ہی ان کی لائف میں ہے، ایک 100% مارکس لینا یا 0%. تو جو 100 اگر ان کے 100 مارکس آتے ہیں تو وہ کہیں گے ہم کامیاب ہیں، اور باقی اگر ان کے 100 مارکس سے کم آتے ہیں، کوئی 90% آتے ہیں، 80% آتے ہیں، تو وہ کہیں گے ناکام ہیں ہم. تو اس میں جو ہے ان کی کوئی اور کیٹیگری نہیں ہے کہ جس پہ وہ کہہ سکیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی بیچ میں آنے والوں میں آتے ہیں، ہماری کوئی 2nd پوزیشن آ سکتی ہے، ہماری 3rd پوزیشن بنتی ہے، ہماری 4th پوزیشن بنتی ہے. اس طرح وہ کاؤنٹ نہیں کرتے. وہ یا تو کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ آئیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر فرسٹ نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے ہم 0 پہ ہیں. تو اسے آل اور نتھنگ تھنکنگ کہتے ہیں، جس کے اردو میں کئی نام ہیں، جیسے آر یا پار، انتہا پسند سوچ، سب یا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ پرسن بہت زیادہ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ فارم میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر اس نے کوئی کام کیا ہے اور وہ کام بہت اچھا کیا ہے، اور وہ کام 100% ٹھیک نہیں لیکن 99% ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ کہے گا کہ میں جو ناکام ہو گیا کیونکہ میرا کام 100% ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آل اور نتھنگ تھنکنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ اس طرح سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کام جو ہے وہ بہت اچھا کیا، اس پہ ہماری تعریف ہوئی ہے، تو اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بائی لک کیسا ہوا ہے، تو میری جو تعریف ہو رہی ہے یہ بائی لک کیسا ہے، اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جاتا. تو یہ جو ہے وہ ہم جو ہے مثبت کی نفی کر رہے ہیں نا، پازیٹیو کی نفی کر رہے ہیں. ڈسکوالیفائنگ اور ڈسکاؤنٹنگ دا پازیٹیو ہے، یہ ہم غلطی کر رہے ہیں. اس غلطی کا نام ہے، سوچ میں جو غلطی کر رہے ہیں اس کا نام ہے ڈسکوالیفائنگ اور ڈسکاؤنٹنگ دا پازیٹیو. تو اگر کسی نے ہماری تعریف کی کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور آپ اس طرح سے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بائی مسٹیک ہی ہم اچھے لگ رہے ہیں، ورنہ ہم اچھے نہیں ہیں. اور اپنے پازیٹیو کو جو ہے ہمارا جو ہے وہ جو ایکسپیرینس ہے اس کو ہم بالکل کاؤنٹ نہیں کر رہے.
یا کوالٹیز ہیں ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے جو ہمارے اندر پازیٹیو کوالٹیز ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لیبل دے دیتے ہیں اپنے آپ کو یا دوسروں کو کہ میں تو ہوں ہی جو ہوں، میں ہوں ہی برا انسان. کوئی ایک اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں برا انسان ہوں. یا کسی اور کے جو لائف میں جس سے ان کا کوئی واسطہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ مسٹیک کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ ہم ایک بہت برے انسان ہے، لیبل دے دیتے ہیں. اور پھر اگر آپ کو کسی کام میں ناکامی ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ میں تو ہوں ہی لوزر، میں تو ہوں ہی ناکام انسان نا. اور اس طرح سے جو ہے وہ لیبل دے دینا کسی کو بھی، یعنی ٹھپے لگا دینا یا نام دے دینا کہ میں نام، یعنی ایکسٹریم کنکلوژن پہ چلے جانا. تو یہ بھی لوگ اس سوچ میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سے غلطی ہوئی ہے تو وہ تو ہے ہی جو ہے نا کرپٹ پرسن ہے، یہ وہ ہے ہی اس طرح کا، اس کو لیبل دے دیتے ہیں یا خود کو بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بہت عادت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بڑھا چڑھا کے جو ہے ایک جو نیگیٹو چیز ہے اس کو بہت بڑھا چڑھا کے ہم رائی کا پہاڑ بنا دیتے، بڑھا چڑھا کے اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. تو جیسے کہ اگر ہمارے کسی سبجیکٹ میں نمبر کم آئے ہیں تو ہم کہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ایک انتہائی جو ہے وہ نالائق انسان ہے. اور یہ بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم کسی بہت بڑی کامیابی کو بہت چھوٹا کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا ایک ٹیسٹ کلیئر کر لیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ تو جو ہم نے جو کلیئر کیا ہے یہ شو نہیں کرتا کہ ہم لائق ہیں، ہم انٹیلیجنٹ ہیں. اس ٹیسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے. تو جو پہلا والا میں نے بتایا بڑھا چڑھا کے، وہ جو ہے ہم میگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں، میکسیمائزنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو سیکنڈ بتایا کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھی چیز کو بہت چھوٹا کر کے دیکھ رہے ہیں تو وہ منیمائزیشن ہے. یعنی ہم جو ہے ایک جگہ پہ تو رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں اور دوسری جگہ پہاڑ کی رائی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑھا چڑھا کے ایک جگہ پہ کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ کم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم کسی بھی اپنی خوبی کا، کسی سچویشن کو جو ہے حد سے زیادہ یا تو بڑھا رہے ہوتے ہیں یا حد سے زیادہ جو ہے وہ اس کو کم فارم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارا انٹرویو ہے، انٹرویو میں انہوں نے بڑے اچھے ہمیں نمبر دیے ہیں لیکن اتنے زیادہ نمبر نہیں ہیں، اور انہوں نے ہماری تعریف کی ہے لیکن ہمیں وہ تعریف، وہ باتیں سب بھول گئی ہیں. اور جو اس کے انٹرویو میں جو انہوں نے کوئی نیگیٹو ایویلویشن کی اس کو ہم بہت بڑا چڑھا کے ایک بہت بڑی اپنی ناکامی تصور کر رہے ہیں اور جو خوبیاں ان کو بہت چھوٹا کر کے دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح ایک اور ہم وہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک مینٹل فلٹر ہم جیسے ہمارے ذہن میں لگا ہوا ہم اس طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حد سے زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں نیگیٹو ڈیٹیلز کو کسی بھی پازیٹیو چیز میں. جیسے کہ ہم نے ایک بہت خوبصورت بڑا گھر بنایا ہے، سب لوگ تعریف کر رہے ہیں، یا ہم نے ایک نئی گاڑی خریدی ہے اور وہ گاڑی بہت خوبصورت ہے، ہر لحاظ سے سب لوگ تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس گاڑی میں کہیں چھوٹا سا ایک نشان نظر آ گیا، اس پہ اب ہم دکھی ہوئے ہیں اور اسی چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی ہم نے کام کیے ہیں، کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کیا، وہ سارا پروجیکٹ بہت بہترین ہے، سب نے بہت تعریف کی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی خامی جو ہے اس کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے یہ خامی جو ہے یہ کیوں ہے یہاں پہ، اور اس پہ ہمارا سارا فوکس ہے. تو اسے ہم بولتے ہیں مینٹل فلٹر، ذہنی فلٹر. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سوچ میں ایک غلطی یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا پرسن جو ہے وہ ہم خود سے سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے بارے بہت غلط سوچ رہا ہے، وہ ہمارے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، اس نے ہمارے بارے جو ہے نا آگے یہ سوچ کے باتیں کی ہیں، وہ ہمارے بارے یہ کہہ رہا ہے. ہم جیسے مائنڈ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود سے ہی ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے. ہم خود سے ہی تصور کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دوسرا ہمارے بارے یہ سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے، حالانکہ وہ ہم اس کی ہمارے بارے میں نیگیٹو سوچ نہیں ہوتی. اور ہماری اس مائنڈ ریڈنگ جو ہے، یہ سوچ میں جو ہماری غلطی ہے مائنڈ ریڈنگ کی، اس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باس میڈم ہمارے بارے میں یہ سوچا ہے، یا ہماری جو لائف پارٹنر ہے اس نے ہمارے بارے یہ سوچا ہے، یا فلاں لوگ جو ہمارے بارے یہ سوچ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہم یہ کام بھی بہت کرتے ہیں کہ مطلب ہم اپنی لائف میں جو ہے کوئی ہلکی پھلکی جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی بھی جیسے کچھ اگزامپل ہے، جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں شروع میں ہم کوئی سبجیکٹ سیکھ رہے ہیں، ہمارے اس میں اچھے نمبر نہیں آ رہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نا اس سبجیکٹ میں مکمل طور پہ ناکام ہیں، ہم کبھی بھی یہ سبجیکٹ نہیں سیکھ پائیں گے. اور کسی کلاس فیلو سے اگر ہماری دوستی نہیں ہو پا رہی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری کسی بھی اور کلاس فیلو سے بھی دوستی نہیں ہو پائے گی. اور جیسے کہ اگر ہماری جو ہے وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی کام پر جاتے ہوئے
تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے ہی برا ہوتا ہے، ہم کوئی بھی کام جو ہے صحیح نہیں ہوتا، اس پہ ہم اداس ہو جائیں. تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہم جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں جو ہے وہ ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ اوور جنرلائزیشن کی جو ہے وہ یہ ایرر ہوتی ہے، ڈسٹورشن ہوتا ہے اور جنرلائزیشن کا، جسے حد درجہ عمومیت یا حد سے زیادہ عام کرنا، حد درجہ عمومیت ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم جو ہے وہ سوچ میں غلطی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ ڈپریشن میں، یہ ویسے میں جنرل سینس میں تو ساری ہی سوچ کی غلطیاں یہاں پہ ڈسکس کر رہی ہوں، لیکن ڈپریشن کے حوالے سے کچھ غلطیاں جو ہے، سوچ میں غلطیاں جو ہیں وہ خاص طور پہ ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے ہم خود کو، اپنی ذات کو قصوروار بہت ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، خود کو الزام دے رہے ہوتے ہیں، خود ملامتی بہت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا کسی معاملے میں اتنا قصور بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، کسی کو کوئی بیمار ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، کوئی چل بسا ہے میری وجہ سے، کہ جو بھی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں میری وجہ سے ہوئے، اور اپنا کوئی نقصان ہوا ہے وہ بھی میری وجہ سے ہوا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو وے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری وجہ سے سارا کچھ ہے، ہم قصوروار ہیں سارے معاملے میں، اور ہم باقی جو ایکسپلینیشنز ہیں کہ کسی اور کا بھی اندر عمل دخل ہے، اور بھی بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، معاشرتی پہلو ہو سکتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، بے تحاشا اور فیکٹرز ہیں، وہ سارے ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس قصور ہی ہمارا ہے. اور دوسرا ایک اور جو سوچ میں ہم غلطی کرتے ہیں اکثر اوقات، اس میں یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن دوسروں سے اور اپنے آپ سے بہت ایسی ہم نے رکھی ہوتی ہائی اسٹینڈرڈ کی کہ لازمی طور پہ ہم سے کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، ہم جو کام کریں وہ 100% بالکل صحیح ہونا چاہیے، مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. اور دوسروں سے بھی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے دوسرے کا کام جو ہے وہ 100% صحیح ہو. اس طرح ہماری ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے خود سے بھی اور دوسروں سے بھی. تو ہو سکتا ہے کہ ہم خود سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں، پریسائز اور فکسڈ جو ہے نا ہمارا اسٹینڈرڈ ہو کہ اس کے مطابق ہی چلنا. اس طرح انسان کی زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ ہر ٹائم جو ہے وہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے. اگر وہ خود سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لازمی طور پہ جو ہے میں نے بالکل کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں کرنی، اور کی ہے تو بہت بڑی جو ہے میری یہ ناقابل برداشت چیز ہے، اور اس طرح دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنا. تو یہ جو چیز ہے کہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی رکھنا خود سے بھی دوسروں سے بھی، یہ جو سوچ کی غلطی ہے، اس وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے. اور اس میں جو پرسن جو ہے وہ جو مسٹ اور شوٹس میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اس میں پرسن جو ہے نا اگر اس کے مطابق دوسرے کا بیہیو یا اس کا اپنا بیہیو نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ یہ بہت جو ہے نا برا ہوا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ اس کے مطابق دوسرا نہیں چلا یا میں خود نہیں چلا. تو یہ جو ہے نا انتہائی ٹیریبل ہے، بہت ہی برا ہے، اوور ایسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے نقصان کو کہ میں ایکسپیکٹیشنز کے اگینسٹ جو ہے یہ کیوں آئی یہ چیز. یعنی پرسن یہ سوچتا ہے کہ لازمی ایسے ہونا چاہیے، لازمی جیسے میں سوچ رہا ہوں اس طرح سے ہی ہونا چاہیے، میں خود بھی اس طرح سے ہی کروں جیسے میں سوچتا ہوں، دوسرے کو بھی لازمی طور پہ. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ناقابل برداشت ہے. تو زندگی میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کہ لازمی طور پہ جو ہے وہ ویسا ہو جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی انسان جو ہے وہ اس پریشانی کا شکار ہوتا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی سی چیز کو بہت بڑھا چڑھا کے تباہی کی طرف سوچیں ان کی چلی جاتی ہیں. جیسے اگر بچہ گھر پہ ٹائم پہ گھر پہ نہیں آیا تو یہ سوچنا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، وہ ہاسپٹل میں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا مس ہیپ ہو گیا ہوگا. اس طرح سے لوگ سوچتے ہیں کچھ. تو اسی طرح سے جیسے کہ اور اگزامپل ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی پرسن کہیں پہ سلپ ہو گیا ہے اور ارد گرد کچھ لوگ تھے، اب وہ پرسن سوچ رہا ہے کہ وہ سارے لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں، سارے لوگ میری بارے باتیں کر رہے ہیں، اور بہت بڑھا چڑھا کے اس کو جو ہے نا وہ سوچیں آ رہی ہیں کہ تباہی ہو گئی ہے، میرا فیوچر تباہ ہو گیا، ویسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس کا امپیکٹ بہت برا جائے گا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ فلاں پرسن نے جو ہے وہ مجھے
میں نے کھانے پہ بلایا تو نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ جو ہے ناراض ہے، اور فیوچر میں وہ میرا بالکل ساتھ نہیں دے گا یا دے گی، یا وہ میرے ساتھ ایسے کر دیں گے، یا فلاں نے ناراضگی دکھائی ہے تو وہ مجھ سے بدلا لیں گے، مجھے اتنا نقصان پہنچائیں گے. یا پاکستان کے بارے جیسے لوگوں کو سوچ آتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہت برباد ہو جائے گا، اور طرح طرح کی خوفناک قسم کی سوچیں آتی ہیں. تو اس ٹائپ کی جو لوگ غلطی کرتے ہیں سوچ میں، وہ کیٹاسٹروفائزنگ ہے، یعنی کہ تباہی سوچنا، تباہی کے بارے سوچنا نا. تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا یوزلی، جو ہے بہت ہی کم ایسا ہے کہ انسان جو سوچ رہا ہو کہ بہت بڑی تباہی آنی ہے وہ آئے. میجورٹی جو ہوتی ہے اس کی کیٹاسٹروفائزنگ کی ہوتی ہے، اس کی تباہی کی سوچیں جو ہوتی ہیں اس کی یہ غلطی ہوتی ہے سوچ میں. وہ بہت بڑھا چڑھا کے سوچ رہا ہوتا ہے، یا ایک چھوٹا سا کہیں پہ کوئی اگر زخم نظر آیا ہے تو اس پہ بہت بڑھا چڑھا کے سوچنا کہ مجھے ایڈز ہو گیا ہے، اب میں مر جاؤں گا، میرا آخری ٹائم آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جب سوچ کی ہم غلطیاں کرتے ہیں اس ٹائپ کی، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمارا موڈ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ہماری جو بیہیویئر بہت امپیکٹ ہوتا ہے. تو یوزلی جو ہے ڈپریشن جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہماری جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں یہ بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، ان پہ ہمارا بس نہیں ہوتا. تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا شاید اس میں ہماری غلطی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس ٹائم پہ ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ کو اس ٹائم پہ ایک پروفیشنل کی ضرورت ہے. آپ ایک دفعہ جب ہم سے سیکھ لیں گے کہ آپ نے کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سوچوں کو، کس طرح سے ان کو ایگزامن کرنا ہے، ہمارے ساتھ ہم مل کے ایگزامن کرتے ہیں، کلائنٹ کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے ایویلویٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ ان کو چینج کرتے ہیں سوچوں کو. تو جب آپ ایک دفعہ سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور کچھ سیشنز کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. پھر آپ اپنے تھراپسٹ خود ہوں گے، آپ کو ہر دفعہ سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا. آپ کلینیکل سائیکولوجسٹ سے جب اچھے کچھ سیشن لے لیں گے تو پوری لائف کے لیے آپ ان سوچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو ایویلویٹ کرنا، ان کو چینج کرنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ آپ پہ امپیکٹ نہیں ڈالیں گی، آپ ڈپریشن کی طرف نہیں آئیں گے، آپ انگزائٹی کی طرف نہیں آئیں گے. یہ جتنے بھی ڈس آرڈرس ہیں ان میں جو ایموشنز ہیں ان کے پیچھے سوچوں کا بہت اہم رول ہے. تو ایک دفعہ جب آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ خود اپنے تھراپسٹ ہوں گے، اور آپ بہت حد تک جو ہے مکمل طور پہ بچ جائیں گے تکلیف دہ جذبات اور تکلیف دہ جو ہے بیہیویئر جو ہیں، ایکشنز جو ہیں ان سے. تو یہ بہت ہی آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت جلدی لوگ سیکھ جاتے ہیں کس طرح انہوں نے اپنی سوچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، جو ان کو ڈپریشن کر رہی ہیں، جو ان کو نا امید کر رہی ہیں، جو ان کو تکلیف دے رہی ہیں، جو ان کو زندگی سے دور کر رہی ہیں، وہ کون سی سوچیں ہیں. اور آپ ابھی بھی میرا یہ لیکچر سن کے آپ بڑا آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آپ انہیں لکھ لیں، اور کوگنیٹیو ڈسٹورشن کی لسٹ جو ہے وہ آپ کو نیٹ پہ کہیں پہ بھی لکھیں گے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ان CBT تو لسٹ مل جائے گی، اور وہ آپ فوراً سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کون سی ایرر کر رہے ہیں اپنی سوچوں میں، آپ کی سوچوں میں کون سی غلطی ہے، یا آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹ میں کون سی جو ہے آپ ایرر کر رہے ہیں تھنکنگ میں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو نیکسٹ اسٹیپ پہ پھر آپ یہ کریں گے کہ جب آپ ایرر کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر آلٹرنیٹیو سوچ آپ جو ہے لکھیں گے کہ یہ سوچ جو ہے اس میں تو میری یہ ایرر ہے، تو اس کے آلٹرنیٹیو یہ سوچ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے کلینیکل سائیکولوجسٹ کے ساتھ جب سیشن ہوتا ہے تو پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور ایک بہترین ایک ریئلسٹک اور ہیلپ فل جو ہے آلٹرنیٹیو سوچ کی طرف ہم آتے ہیں. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات کہ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسے بڑے موجود ہوتے ہیں جو ہماری سوچوں کا تنقیدی جائزہ لے کر ہماری اویئرنیس ہمیں دلاتے ہیں، اور ہم اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور ایسے بڑے جو ہے وہ بہت 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 جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ہے ان سے بات چیت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم انہیں اپنی سوچیں بتائیں. اور اگر گھر میں ایسے بڑے موجود نہیں ہیں تو لازمی طور پہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی لائف میں ضرور ایسا پرسن ہوگا جو بہت اچھے طریقے سے آپ کی سوچوں کو ایویلویٹ کر سکے گا. جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ سوچیں آ رہی ہیں، جو ہمیں بہتر انداز میں جانتا ہے وہ فوراً ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، آپ نے فلاں ٹائم پہ تو کامیابی حاصل کی تھی، فلاں ٹائم میں آپ کو یہ ملا تھا، فلاں آپ کی لائف میں سکسیس ہے، تو یہ سوچ تو آپ کی غلط ہے. یا وہ ہم سے جو ہے وہ بات چیت کے دوران ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم سوچ کی غلطی کر رہے ہیں، ہماری سوچ میں کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے.
اور کبھی کبھی اگر آپ کی لائف میں ایسے لوگ نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو دین کا صحیح فہم رکھتے ہیں وہ لوگ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. ان سے بات کر کے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ غلط ہے, ہم غلط سوچ رہے ہیں, ہماری سوچ میں پرابلم ہے. اور اگر دین کا صحیح فہم رکھنے والوں کی کمی ہے آپ کی لائف میں تو آپ یوٹیوب, سوشل میڈیا پر ایسے بہت بڑے بڑے اسکالرز ہیں جن کو سن کے آپ کو بہت ریلیف ملے گا, آپ کو بہت سکون ملے گا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے پلاننگ کوئی کی ہے اور اس میں ناکام ہو گئے ہیں اور آپ نے کسی اسکالر سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہم سے محبت کرتے ہیں, ان کی پلاننگ اس سے کہیں بہتر ہے ہمارے لیے, تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں, ہمیں کتنا سکون ملتا ہے. لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے تو ہمارے پاس اس سے بات کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. اور اگر جو ہے لائف میں ہمیں یہ فیسلٹی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو وہاں پہ جو ہے ایسے اسکالرس کو سن کے خود میں بہتری لا سکیں, اپنی سوچوں میں تبدیلی لا سکیں, تو ہمارے پاس اس کا ٹائم بھی نہیں ہوتا, تو ہم ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے. ایک بہت ضروری بات کہ جو آٹومیٹک تھاٹس ہوتی ہیں ان کی جواب میں جو آپ کی جو آپ آلٹرنیٹیو تھاٹس یعنی کہ متبادل سوچیں جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ کو سوچیں ملتی ہیں, جو آپ کی سوچوں کی کریکشن ہوتی ہے, یا آپ جو ہے کہیں پہ کوئی اچھا جملہ پڑھا یا کہیں پہ کوئی اچھی بات سنی تو آپ کے دل کو کلک کر جاتی ہے, آپ کو اچھی لگتی ہے, اس سے آپ بہتر فیل کرتے ہیں, ایسی چیزوں کو لکھ لیا کریں. ان کو لکھنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ کو کسی نے کوئی بات سمجھا رہے تھے, کوئی یا آپ نے کہیں کوئی لیکچر سنا ہے, یا آپ کے کسی فرینڈ نے کوئی اچھی بات بتائی ہے, یا کسی بڑے نے کوئی اچھی بات بتائی ہے جو کیا آپ کو اچھی لگی ہے, اس سے آپ میں امید آئی ہے, اس میں آپ میں حوصلہ آیا, فوراً اس بات کو لکھ لیں. تو وہ جو بات آپ لکھیں گے اس کو پھر بار بار ریپیٹ کریں. مطلب جب بھی آپ کو آٹومیٹک تھاٹس بار بار تھاٹس کے اٹیک ہوتے ہیں, بار بار سوچیں منفی آتی ہیں, آپ وہ کاغذ نکالیں, اس پہ جو اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو دہرائیں ان کو. کیونکہ جب یہ ہمیں منفی سوچیں بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں آٹومیٹک تھاٹس, اس ٹائم پہ ہم پازیٹیو سوچیں نہیں سوچتے, تو ہم بھولے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم ان کو ریمائنڈ کرنا, ان کو یاد کرنا بہت اہم ہے, بہت زیادہ. لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے. تھراپی میں ہم اس کو تھراپی نوٹس کہتے ہیں, کہ ہم جو کلائنٹ کے ساتھ مل کے جس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, جو آلٹرنیٹیو بہتر سوچیں جو ہیں, ہیلپ فل مفید سوچوں پہ ہم جو پہنچتے ہیں, تو ہم لکھ دیتے ہیں ان کو کہ آپ نے ریپیٹ کرنی ہے. تو اپنی لائف میں آپ کو کوئی اچھی بات سمجھا رہا ہے, آپ کو کوئی کہیں سے آپ نے اچھی بات سنی ہے, کوئی لیکچر سنا ہے, کسی فرینڈ نے اچھی بات بتائی ہے, آپ کو کلک کی اسے فوراً لکھ لیں, ورنہ کچھ دیر تک اس کا اثر رہے گا, پھر آپ اسے بھول جائیں گے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے آپ کسی خاتون کو سوچ آتی ہے کہ چونکہ وہ جاب نہیں کرتی تو ایک ناکام انسان ہے, ٹھیک ہے, اس کو لگتا ہے کہ اس کو جاب نہیں ملی, وہ ایک ناکام انسان ہے. تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں بہت سی فیلڈز میں بہت کامیاب ہوں, میں ایک اچھی ماں ہوں, میں ایک کامیاب اپنی ہسبینڈ کے لیے بیوی کامیاب ہوں, میں ایک اچھا کھانا پکاتی ہوں, میں بچوں کی تربیت اچھے سے کر رہی ہوں, میں ایک اچھی بہو ہوں, اچھی بیٹی ہوں, میں ایک اچھی ہمسائی ہوں, میں ایک کامیاب ہاؤس کیپر ہوں, میں بچوں کے لیے کامیاب ٹیچر بھی ہوں, میں اپنے شوہر کے لیے ایک اچھی سائیکالوجسٹ بھی ہوں. دیکھیں کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی لیول کا سائیکالوجسٹ ہے. ہم سب جو ہیں دوسرے انسانوں سے ڈیل کرتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں سائیکالوجی یوز کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس کو. میری خریداری کی چوائس اچھی ہے, میرا فیصلہ کرنے کی صلاحیت اچھی ہے, میں نے گھر میں شوہر کو ایک کمفرٹیبل ماحول دیا ہوا ہے, میں اپنے بچوں کی ایک اچھی سائیکالوجسٹ ہوں, میں فلاں کام بھی کر سکتی ہوں, میں نے فلاں کام انڈیپینڈنٹلی سیکھا ہے, میرے میں فلاں اسکل ہے, میرے میں فلاں ٹیلنٹ ہے, میں ایک نرم دل اچھی انسان ہوں. یہ سب دیکھیں کہ یہ سب بہت زیادہ ایک پرسن کی کامیابیاں ہیں. ضروری نہیں کہ بڑے عہدے ہی کامیابی رکھتے ہیں. بہت سے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک اچھے انسان نہیں ہوتے, وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے, وہ اپنی پرسنل لائف میں برے انسان ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے لیے برے انسان ہوتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. تو جو ہے ان چیزوں کو کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے کہ آپ میں جو خوبیاں ہیں ان کو لکھ کے ان کو ریوائز کریں, انہیں پڑھیں. آپ کی زندگی میں کسی نے تعریف کی ہے, اسے لکھیں کہ یہ میری فلاں ٹائم پہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا, فلاں ٹائم پہ فلاں نے میری تعریف کی تھی, فلاں ٹیچر نے میرے بارے یہ اچھے کمنٹس دیے, فلاں فرینڈ نے دیے, فلاں ریلیٹیو نے میرے بارے کمنٹس دیے, فلاں ٹائم پہ یہ میرے بارے میں جو ہے تعریف کی گئی, میں نے فلاں چیزیں گین کی. تو آپ لکھیں گے نہیں تو آف کورس کہ آپ کو جب نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں تو آپ کو پازیٹیو باتیں اپنی بھول جائیں گی. اور جو سب سے بہترین جو جملے ہوتے ہیں, جو سب سے بہترین جملے جو کہ بیماری کو جڑ سے نکالتے ہیں, وہ بہت بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ قرآن کی امید بھرے جملے, امید بھری آیتیں ہیں قرآن کی, اور قرآن کے خوبصورت جملے ہیں اور احادیث ہیں جو بیماری کو جڑ سے نکالتی ہیں. تو وہ ہمیں ناامیدی کے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے آتی ہیں. تو یہ اگر آپ کاغذ پہ لکھیں گے جو چیزیں آپ کو آپ میں تبدیلی لاتی ہیں, آپ کو متاثر کرتی ہیں, ان کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں اور ان کو بار بار پڑھیں, یا آپ اپنے موبائل میں سیو کر لیں, آڈیو کی فارم میں سیو کر سکتے ہیں. اگر آپ لکھنا پسند نہیں کرتے ہیں, آپ موبائل پہ جو ہے ٹیکسٹ کی فارم میں سیو کر سکتے ہیں, لیکن ان کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ 50 دفعہ دن میں پڑھیں, کچھ لوگوں کو کہتے ہیں ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے بیمار ہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ ناامیدی مایوسی ہے تو آپ ان جملوں کو پھر بار بار پڑھیں گے, تو ہر ٹائم پڑھیں گے آپ ان کو. یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ کو ہر گھنٹے بعد پڑھنے کے لیے ہم کہیں کہ آپ نے یہ پڑھنے, ہو سکتا ہے ہم آدھے گھنٹے بعد پڑھنے کو کہیں, ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. لوگ اس طرح کی تھراپی نوٹس نہیں بناتے, آپ یہ گھر میں بنا سکتے
سکتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی بڑا سمجھانے والا آپ جن سے سمجھ کے آئے ہیں, آپ کو لگا ہے کہ تبدیلی آئی ہے آپ کے اندر, تو ان کی باتوں کو لکھ لیں جو آپ کو کلک کی ہیں, انہوں نے بار بار پڑھیں. اور جب بھی آپ کو اداسی ہو, غمزدہ ہو, تو اس کاغذ کو نکال لیں اور ایسے کاغذ کو اپنی ایکسیس میں جلدی رکھیں کہ مطلب ایسے نہیں کہ آپ ڈھونڈنے لگے تو آپ کو مل ہی نہیں رہا. اس کو ایکسیسیبل فارم میں رکھیں کہ آپ کے فوراً مل جائے. لوگوں کو میں تو کہتی ہوں کہ آپ اپنی جیب میں ڈال لیں, آپ اپنے پرس میں رکھ لیں اور آپ یہ جملے بول لیں. جب بھی آپ کو منفی جملے آئیں فوراً سے وہ کاغذ نکال لیں جس میں آپ نے امید بھرے اچھے جملے, اپنی خوبیاں اور سب اچھی باتیں لکھی, ان کو پڑھنا شروع کر دیں اور بار بار پڑھیں ان کو, بار بار پڑھیں ان کو, تاکہ آپ کے وہ ذہن میں بیٹھ جائیں. تو پھر آپ کو شاید بعد میں بار بار پڑھنا بھی نہ پڑے جب آپ کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں گی.